बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा लक़द जीतुम शैअन इद्दा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व फ़ी रिवायतिन कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज़ बच्चों, पसे पर्दा मौजूद ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, हर किस्म की बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। बादहू करोड़ों दरूद व सलाम पेश हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर। मोहतरम सामीईन व सामिआत, आज के इस खुतबे जुमा में जो उन्वान आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो उन्वान है क्रिसमस की हकीकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 25 दिसंबर के होने वाले बिदअत व खुराफात से तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। मोहतरम सामीईन किराम, मोहतरम सामीईन, इस्लाम एक शाफ़ो शफ़ाफ़ दीन है जिसके अंदर न इफरात है, न तफरीत है, न गुलू है, न तसाहुली है।
اسلام ہی وہ دین ہے، وہ دھرم ہے جو افراط و تفریط سے بالا تر ہے، جس کے اندر نہ بہت زیادہ غلو ہے اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ تساہلی ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو، چاہے وہ معاملات کا شعبہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا شعبہ ہو، چاہے وہ خوشی اور غمی کا ہو۔ اسلام کی تعلیمات، اسلام کی روشنی تمام مسائل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی گزارنے اور اسی طرح سے عبادات، معاملات، مناکحات اور خوشی اور غمی کے اوقات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ایک مسلمان کس طریقے سے زندگی گزارے، یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو خوشی کیسے منایا جائے، غمی کیسے منایا جائے، یہ ساری تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والے کو عطا کر دیا ہے۔ خوشی کیسے منایا جائے؟ آج مسلمان خوشی کے مواقع تلاش کرتا ہے۔ خوشی کے مواقع تلاش کرنا، خوش ہونا، خوشیاں منانا، یہ ہمارے اور آپ کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فطرت سے بغاوت کریں، لیکن آپ کو خوشی کس طریقے سے منانی ہے، کہاں پہ آپ کو خوشی منانی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف جو ہے غمی منانے کا حکم ہے، اسلام خوشی منانے سے منع کرتا ہے، اسلام برتھ ڈے منانے سے منع کرتا ہے، اسلام کرسمس ڈے منانے سے منع کرتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے، دھرم ہے، جہاں پہ ہر خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، اسلام آپ کو خوشی منانے سے نہیں روکتا ہے۔ اسلام نے تو خوشی منانے کے کچھ ایام متعین کیے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان فقالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى ويوم الفطر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، مدینہ کے لوگ خوشی منا رہے تھے۔ دو ایسے ایام تھے، دو ایسے دن تھے جن دو دنوں میں جاہلیت میں لوگ گانا گایا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے، ترانے گنگنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سا دن ہے جس دن تم خوشیاں مناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وجہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن جاہلیت سے لوگ ان دنوں میں خوشی مناتے آ رہے ہیں، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو دنوں سے بہتر تم کو دن عطا کیا ہے خوشی منانے کا۔ وہ دن کون ہے؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک میٹھی عید ہے، ایک تیکھی عید ہے۔ تم ان دو دنوں میں خوشی مناؤ، غریبوں کی مدد کرو، خود کھاؤ خود کھلاؤ، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جتنی تم خوشی منانا چاہو تم خوشی منا سکتے ہو۔ اسلام نے تم کو خوشی منانے کا طریقہ بھی بتا دیا، خوشی کا دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے خوشی کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے غمی کا بھی طریقہ بتا دیا کہ آپ کے اوپر اگر غمی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کو غمی کیسے منانی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان زینب بنت ابی سلمہ قال اخبرته قالت دخلت على ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله والملائكة ان تهد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشهر وعشرا ثم دخلت على زینب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست به فقالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن
باللہ والیوم الآخر تحدوا فوق علی میت فوق صلاۃ الا علی زوج اربعۃ اشہر وعشرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجہ البخاری فی کتاب الجنائز، کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ حضرت زینب بنت ام ابی سلمہ بیان فرماتی ہے، وہ کہتی ہیں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ کے پاس آئی، ام حبیبہ حدیث ذکر کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت پہ ایک دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا علی زوج اربعۃ اشہر وعشرہ، جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو، اسلام کہتا ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے، اس کے علاوہ کسی عورت کے لیے کسی مرد کے لیے اسلام کے اندر سوگ منانا جائز نہیں ہے، سوگ منانا درست نہیں ہے۔ کہتی ہے پھر میں نے زینب بنت جہش کے پاس میں آئی، اس وقت ان کا بھائی وفات پا چکا تھا۔ جب زینب بنت جہش کے پاس میں پہنچتی ہوں، وہ خوشبو منگاتی ہے اور اپنے بدن پہ لگانے لگتی ہے اور کہتی ہیں مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں آپ کو یہ بتلانے کے لیے خوشبو لگا رہی ہوں کہ اسلام کے اندر سوگ منانا، کسی مردے کے کسی انسان کے مر جانے پہ سوگ ایک دن عورت کے لیے جائز ہے، بقیہ اور دن سوگ منانا جائز نہیں ہے، اور مردوں کے لیے کوئی سوگ اسلام کے اندر نہیں ہے، کوئی غمی منانے کا دن نہیں ہے، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث بیان کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو منبر پر ذکر کرتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی آدمی پر سوگ منائے۔ اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا ہو تو 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منائے، غمی منائے، اس کے علاوہ غم منانے کا، سوگ منانے کا شریعت اسلامیہ کے اندر حکم نہیں ہے۔ لیکن آج جو ہے آج عجیب و غریب مسلمانوں کی کیفیت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے 2 عیدوں پر اکتفا کیا تھا، 2 مرتبہ سال میں خوشی منانے کا حکم دیا تھا، لیکن مسلمانوں کو یہ بات یہیں پہ ہضم نہیں ہوئی تو شریعت کے اندر اور عیدوں کا اتفاق جو ہے اضافہ کر لیا۔ کہیں پہ 12 ربیع الاول جناب محمد رسول اللہ کے وفات کے دن، جس دن پورے مدینہ میں غم کا ماحول تھا، سعید بن غفلہ بیان فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ المنورہ آیا تو مدینے کی جو کیفیت میں نے سنی تھی، مدینہ کو میں نے تاریک پایا، مدینہ کے گلیوں سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، صحابہ کرام رو رہے تھے، غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا کر کے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ آج مسلمان اسی وفات کے دن کو خوشی کا دن بنا لیا ہے، جناب محمد رسول اللہ کے وفات کے دن آج جشن جو ہے میلاد مناتے ہیں اور اسی طرح سے چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ یہ تیسری عیدوں کا مسلمانوں نے اضافہ کیا، یہیں پہ گاڑی نہیں رکتی ہے اور آگے بڑھتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ آتا ہے، شعبان کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، یہ خوشیوں کا افراط ہے، خوشیوں میں افراط ہے، خوشیوں میں یہ گلو ہے۔ اور ایک طرف جہاں پہ شیعہ حضرات کو آپ دیکھیے، اسلام ماتم منانے کا حکم نہیں دیتا ہے، سوگ منانے کا حکم نہیں دیتا ہے، لیکن شیعوں نے کیا کیا؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے سوگ منانا، ماتم منانا، غم منانا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آتا ہے۔ پورے 10 دن جو ہے نہ مسلمان عورتیں بہت ساری ایسی ہیں 10 دنوں تک کالے لباس میں نظر آتی ہے، پیروں میں جوتیاں نہیں پہنتی ہیں، اچھے پکوان نہیں پکاتی ہے، اور اسی طرح سے ماتم کیا جاتا ہے، افسینہ کوبی کی جاتی ہے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ ایک طرف خوشیوں کا یہ ماحول ہے کہ 2 عید سے 4 عید اور نہ جانے کتنی عیدیں لوگ منا رہے ہیں، اور دوسری طرف غمی کا عالم یہ ہے کہ پورے 10 دن تک غمی اور ماتم منایا جاتا ہے۔ کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے؟ ادھر بھی خلل ہے، ادھر بھی خلل ہے۔ خلل کہاں؟ یہ خلل درست، یہ کمی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ کمی اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق خوشیاں منائیں گے، اور نبی نے جہاں غم منانے کا حکم دیا ہے ہم وہاں پہ غم منائیں۔ ایسے مقامات پہ جہاں اللہ کے رسول نے غمی کا حکم نہیں دیا ہے، خوشی کا حکم نہیں دیا ہے، ایسے مواقع پر خوشی اور غمی منانے سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ تو آپس کی باتیں ہیں۔ آج مسلمان خوشیوں کے معاملے میں اس سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ آج تو حالات یہ ہے، چاہے دیوالی کے مواقع ہو، چاہے کوئی اور تہوار ہو، آج عیسائیوں کا تہوار جو دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، جسے کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے، تقریباً رپورٹ بتاتی ہے، تناسب نکالا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کرسمس ڈے میں مسلمانوں کی شرکت جو ہے 80% ہے، یعنی 100 مسلمانوں میں سے 80 مسلمان کرسمس ڈے مناتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اسی کرسمس ڈے کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہو جائے کہ شریعت کے اندر کرسمس ڈے کے منانے کا کیا حکم ہے، خوشی منانے کا اس دن کیا حکم ہے، اور ہم اپنے بچوں کو جو عجیب و غریب لباس لال کلر کا، وائٹ کلر کا پہنا کر کے آج کالجوں میں بھیجا جا رہا ہے، اسکولوں میں بھیجا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، اہل حدیث گھرانے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس کے اندر ملوث اور شامل ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے ایک مخصوص قسم کا لباس سلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے، اس کے ہاتھ میں گفٹ دے کر کے اس کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیجا جاتا ہے۔ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری غیرت کو کیا ہو چکا ہے؟ تم جو ہے اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشی کے دن متعین کیے تھے وہ دن اتنا تم خوشیاں نہیں مناتے ہو جتنا خوشی آج مسلمان کرسمس ڈے میں مناتا ہے، جو عیسائی تہوار ہے۔ اور عیسائی یہ تہوار کیوں مناتے ہیں؟ انہی کے کتابوں کے اندر، چاہے وہ کیتھولک ہو، چاہے پروٹسٹانٹ ہو، چاہے اور کلیسا ہو، کلیساؤں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کو لے کر کے اور کرسمس ڈے کو لے کر کے کیا روایتیں اور کیا تاریخ ملتی ہے۔ کرسمس میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ ایک دو ورڈ سے مل کر کے بنا ہوا ہے، ایک کرائسٹ ہے اور ایک ماس ہے، دونوں کو مرکب، دونوں کو ملایا گیا، اسی کو کرسمس ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرائسٹ کے معنی ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ مسیح کو کرائسٹ کہا جاتا ہے، اور ماس کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ اکٹھا ہو کر کے جو تقریب کی جاتی ہے، اسی تقریب اور اسی فنکشن کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ اور یہ کرسمس ڈے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے، آسمان پہ اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد اس بدعت کو نصرانیوں نے ایجاد کیا۔ اور ایجاد کیسے ہوا؟ قسطنطین کا بادشاہ، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ہی قسطنطین تھا، قسطنطین بادشاہ یہ بت پرست تھا، بت پرست تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ یہ بت پرستی کو ترک کر کے، بت پرستی کو چھوڑ کر کے اس نے نصرانیت کا چولا پہن لیا، نصرانیت کا چولا پہن کر کے دین نصارہ کے اندر بگاڑ پیدا کیا۔ نصرانیوں کی جو پرانی کتابیں ہیں، چاہے لوکا ہو، چاہے متی ہو، چاہے اسی طرح سے پروٹسٹانٹ ہو، کیتھولک ہو، کلیسا ہو، ساری کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ 300 سال تک اس بدعت پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ قسطنطین بادشاہ آتا ہے، یہ بت پرست تھا، اس نے نصرانیت کا چولا پہن کر کے سارے پوپوں کو جمع کیا، سارے پادریوں کو جمع کیا، پادریوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ ہم کوئی ایک ایسا دن متعین کرتے ہیں جس دن کے اندر ہم حضرت عیسیٰ کو یاد کر سکے۔ انہوں نے 25 دسمبر کا انتخاب کیا اور 25 دسمبر میں اس نے چراغا کروایا، تمام پادریوں کو، تمام راہبوں کو، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے جو ہے اس نے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں کہی۔ یہ سلسلہ دھیرے دھیرے چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، اس کے غلط ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جتنی بھی عیسائیوں کی کتابیں ہیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کچھ لوگ عیسیٰ کا جو جنم دن ہے وہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، جبکہ بعد ان کی کتابوں کے اندر یہ بات مرقوم ہے، مندرج ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت 6 جنوری کو ہوئی، اور بعض روایتوں کے اندر
اندر ہے عیسیٰ کی ولادت 7 جنوری کو ہوئی، اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ عیسیٰ کی ولادت جو ہے 19 جنوری کو ہوئی۔ تاریخ کا اختلاف ہے، دن کا اختلاف ہے، سن کا اختلاف ہے، لیکن قسطنطین بادشاہ نے نصرانیت کا چولا پہن کر کے دین نصارہ کے اندر اس بدعت کو داخل کر دیا، اور آج اس بدعت پہ نصرانی سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں، اور نصرانیوں کے بعد سب سے زیادہ اس خوشی میں جو ہے شامل ہونے والے لوگ مسلمان ہیں، جن کی تعداد تقریباً 80% ہے۔ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بدعت پھیلتی گئی۔ شروع میں تو اچھی اچھی باتیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں اس کو رنگین بنانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں جب جلوس نکالے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نعت خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اور ماحول جب گرم ہوتا ہے تو قوالیاں لگتی ہے، اور جوش جب شیطان بھڑکاتا ہے تو گانے لگ جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، لوگ ڈانس اس پہ کرتے ہیں، نبی کے محبت کے نام پہ ڈانس کیے جاتے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے، روزوں کی کوئی فکر نہیں ہے، نبی کی سنتوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سیم ایسے ہی نصرانیوں نے شروع میں بہت سادہ جشن منایا، بعد میں دھیرے دھیرے اس کے اندر شباب کو داخل کیا گیا، کباب کو داخل کیا گیا، شراب کو داخل کیا گیا، اور یہ بدعت پھیلتی رہی، یہاں تک کہ اس بدعت کو پھیلانے میں قسطنطین بادشاہ کے بعد وکٹوریا کا شوہر، وکٹوریا کا خاوند جب یہ جرمنی جاتا ہے، جب یہ جرمنی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک تہوار تھا لوگوں کا جسے زحل نام کے نام سے جانا جاتا تھا، اس تہوار کے اندر بڑی عیاشیاں کی جاتی تھی۔ اس عیاشی کو ختم کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے جو ہے 25 دسمبر کے دن کا انتخاب کیا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بے حیائی کم ہو جائے، لیکن بے حیائی کم نہیں ہوئی، بے حیائی اور بڑھتی گئی۔ جب یہ جرمن 1847 میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے عیسائیوں کا کیا ماحول ہے۔ عیسائیوں کے یہاں دیکھا کہ عیسائیوں نے ایک درخت بنا کر کے رکھا ہے، ایک درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے پتوں سے لپٹ رہے ہیں، اس کے تنوں سے لپٹ رہے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اس کرسمس ٹری کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، جو کرسمس ٹری کے جو کے پتے کو یا اس کے درخت کو اپنے گھر پہ لے جا کر کے لگا لے گا، اس کو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی، اور اسی طرح سے بیماریوں سے وہ آدمی محفوظ رہے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ پیڑ لگا رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں پیڑ کا کیا معاملہ ہے۔ حضرت مریم کے ہاں جب عیسیٰ پیدا ہوئے، جب درد ذہن بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ ایک کھجور کے تنے کے پاس آئی اور وہیں پہ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئی۔ اسی کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اسی درخت کو لے کر کے بنیاد بنا کر کے آج کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری بھی بنایا جاتا ہے، اور لوگ برکت سے اس کا استلام کرتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اپنے گھروں پہ ان پودوں کو لگاتے ہیں۔ اور آج مسلمان چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں جو ان کرسچن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ ان کو اسائنمنٹ دیا جاتا ہے، ان کو تحذیر دیا جاتا ہے کہ اپنے گھروں پہ جاؤ اور یہ چیزیں فلا چیزیں بنا کر کے لے کر کے آ جاؤ۔ یہ وہی جب جرمن کے اندر یہ پہنچتا ہے 1847 کے اندر تو یہ ماحول دیکھتا ہے، پھر اسی ٹری کو لا کر کے اسی پیڑ کو لا کر کے اس نے جو ہے پورے برطانیہ کے اندر 1,00,000 سے زیادہ درخت لگوائے، اور کرسمس کے موقع پر 25 دسمبر کے موقع پر اس کی رونمائی ہونے لگی، اور دھیرے دھیرے مجلس کے اندر قوالیاں ہونے لگی، گانے ہونے لگے، عیاشیاں ہونے لگی، شراب پیا جانے لگا، یہاں تک کہ کرسمس ڈے کے موقع پر جتنی شراب پورے سال کے اندر پوری دنیا میں جتنی شراب نہیں پی جاتی ہے، اتنی شراب ایک دن 25 دسمبر کو انسان پی کر کے ختم کر دیتا ہے۔ تقریباً 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب صرف 25 دسمبر کو جو ہے پی جاتی ہے، اور اس کا نقصان میرے بھائیوں عالمی نقصان یہ ہے، رپورٹ بتاتی 2005 کے اندر برطانیہ میں صرف 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی گئی، اور شراب کے نشے میں مبتلا ہو کر کے تقریباً 10 لاکھ کیس جو ہے شعبہ جرائم کے اندر مندرج ہوئے، اور تقریباً 20,000 لوگ شراب میں کے نشے میں مبتلا ہو کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کیا، تقریباً 2,500 لوگ اس لڑائی کے اندر جو ہے
مارے جاتے ہیں, 2500 لوگ مر جاتے ہیں اس 25 دسمبر کرسمس ڈے کے اندر. اور اسی طرح سے 2002 کی رپورٹ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر پورے سال کے اندر جتنا زنا پورے دنیا والے مل کر کے نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ زنا صرف ایک دن میں 25 دسمبر کرسمس ڈے کے اندر کیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ محفلوں میں شراب کی بہتات اور کثرت کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہو کر کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور تقریباً جو ہے 8 سے 10 لاکھ آبرو ریزی کے کیس 2002 کے اندر رپورٹ کروائے گئے, لکھائے گئے. اتنی آبرو ریزی 25 دسمبر کرسمس ڈے کے اندر جو ہے لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیں اس کی خطرناکی کیا ہے. اور میں نے کہا اس کے اندر 80% مسلمان ہیں. کتنے پرسنٹ؟ 80% مسلمان ہیں جو بڑے شوق سے فیشن سمجھ کر کے انہیں جو ہے منایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عیسائی دن بدن اس بدعت کو بڑھاوا دیتے چلے جا رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس کے اندر مسلمان اور دن بدن شامل ہوتے جا رہے ہیں. کوئی گھرانہ میرے خیال سے محفوظ نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ کرسمس ڈے یہ 25 دسمبر کیوں وہ لوگ مناتے ہیں؟ عیسائیوں کا کیا اس کے حوالے سے عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کو چلانے والے 3 لوگ ہیں, 3 اللہ ہیں. ایک اللہ رب العالمین ہے, دوسرا حضرت مریم, اور اسی طرح سے تیسرا خدا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کچھ کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم جو ہے یہ اللہ کی بیوی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور حضرت عیسیٰ یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. اور اللہ کے اس بیٹے کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی. اسی 25 دسمبر کو بنیاد بنا کر کے, جبکہ تاریخ کا حقیقی علم نہیں ہے, اسی کی بنیاد بنا کر کے آج لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے اللہ حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں. اور اگر یہ عقیدہ کسی مسلمان کا ہے تو وہ مسلمان کافر ہو جاتا ہے, مسلمان باقی نہیں رہتا. یہ ایسی خطرناک چیز ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا بنا لیا ہے, اللہ رب العالمین نے بیٹا پیدا کر لیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم نے جو ہے شیئن عدہ, تم لوگوں نے بہت بری بات کہی ہے. قریب ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, کہ قریب ہے یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, یہ اتنا گھناؤنا بہتان ہے کہ قریب ہے اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے اور اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شتمنی ابن آدم, آدم کی اولاد ہمیں گالیاں دے رہی ہے, ابن آدم ہمیں گالی دے رہے ہیں, اور ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے, وہ میری تکذیب کر رہے ہیں, مجھے جھٹلا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے گالی دینا یہ ہے کہ لوگ میرے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکا بنا لیا ہے, اللہ نے اولاد بنا لیا ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ اللہ کے تعلق سے رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے, اللہ رب العالمین کو برا کہہ رہا ہے. میرے بھائیوں جن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہ اگر کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے. مسلمانوں کیا تمہاری یہ ضمیر گوارا کرے گی جو شخص اللہ کو گالی دے, جو اللہ کو برا کہے, جو اللہ کو بیٹا ٹھہرائے, اللہ رب العالمین کی اولاد ٹھہرائے, جو اللہ رب العالمین کو بیٹا ٹھہرائے, ایسے لوگوں کے تہواروں میں کیا مسلمان کی ضمیر گوارا کر سکتی ہے کہ اس کے اندر شرکت کرے, ان کے تہواروں کے اندر شامل ہو, اس کے تہواروں کے اندر ہم مبارکبادی دے اور گفٹ دے؟ کیا مسلمان کی ضمیر یہ گوارا کرے گی؟ میرے بھائیوں
اگر ہمارے اور آپ کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان کی اگر چاشنی باقی ہے، ذرہ برابر اللہ کی غیرت اگر تمہارے دلوں کے اندر ہے، ذرہ برابر اگر ایمان ہے تمہارے دلوں کے اندر، تو ذرا سوچو کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا بناتے ہیں، اللہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ رب نے بیٹا پیدا کیا ہے، ایسے لوگوں کے تہواروں میں ہم شرکت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ڈریس بنواتے ہیں اور ٹوپی نما نہ جانے کیا ٹوپیاں بنواتے ہیں، اور اسی طرح سے عجیب وائٹ کلر کا کاپس کی شکل میں لا کر کے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور وہ بچے جا کر کے کالج کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور نہ جانے کہاں کہاں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر تھوڑی سی غیرت تمہارے دلوں کے اندر ہے تو اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، جو شریعت کی تعلیم ہے، جہاں شریعت خوشی منانے کا حکم دیتی ہے وہاں پہ ہم خوشی منائیں، اور ان تمام تہواروں سے دور رہیں جس کی شریعت کیا ہے اجازت نہیں دیتی ہے۔ سلف صالحین اس تعلق سے سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے عید میں شامل نہ ہو، ایسے لوگوں کے تہواروں میں شامل نہ ہو۔ ابو حفص الکبیر بیان فرماتے ہیں کہ جو 50 سال تک اللہ رب العالمین کی جس نے عبادت کیا ہو، 50 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور عیسائیوں کے تہواروں میں ان کی جس دن وہ اپنے تہوار مناتے ہیں اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اگر ایک انڈا اگر وہ پیش کر دیتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اگر کوئی یک انڈا پیش کر دیتا ہے تو کہتے ہیں اس کی 50 سال کی عبادت جو ہے پرائے گاہ ہو جائے گی، اس کی تمام نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اور اگر عظمت کے تعظیم کرتے ہوئے، اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے اگر اسپیشل کوئی وہ ڈش بناتا ہے جو ڈش دیگر ایام میں وہ نہیں بناتا ہے، ابو حفص الکبیر بیان فرماتے ہیں فقد کفرا، تو ایسے آدمی نے کفر کیا۔ مسلمانوں، اگر ہم اس دن کے اندر ایک خاص لباس اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اور ایک خاص گفٹ اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما کر کے اپنے بچے کی شکل ویسے بناتے ہیں جس طرح ان کے تہواروں میں ہے، بھلا بتاؤ یہ عقیدہ، یہ اپنے بچوں کو جب ہمیں کپڑا پہنا کر کے بھیج رہے ہیں، بتاؤ ہمارے اعمال کا کیا ہوگا، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا جو 5 وقت آ کر کے ہم اللہ کے گھر کے اندر ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن انہی نافرمانوں کے ساتھ کرے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جو کرسمس ڈے ہے یہ جن کے لیے ہے وہ منائیں، ہم انہیں منع نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے اندر شرکت نہ کریں۔ ہمیں ایک بات بڑی پیاری لگتی ہے، ہمارے یو پی کے جو مکھ منتری یوگی جی ہے وہ کہا کرتے ہیں، اور پیاری ہے ان کی بات جو ہے بیان کے یوگ ہے، وہ کہا کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے مزار پہ جائیں گے تو ہم ٹوپی نہیں لگائیں گے، اور نہ ہم اس بات پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مندروں میں آئیں تو جو ہے ہمارے لباس پہن کر کے آئے۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، اس پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مبارکبادی نہیں دیں گے، خوشیاں نہیں پیش کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو جائے مسلمان کو منظور ہے، لیکن مخلوق ناراض ہو یہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہے۔ الٹی گنگا کیسے بہ رہی ہے، ہماری عقل اور دماغ کو کیا ہو گیا ہے، الٹی سوچ یہاں سے شروع۔ اس طرح کے جتنے بھی تہوار ہیں جو غیر شرعی ہیں اس کے اندر مسلمانوں کی شرکت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس تہوار میں شرکت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کو چڑھا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھی کرسمس کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس طریقے سے خوشی منانے کی توفیق دے جس طریقے سے صحابہ کرام اسلاف اعظام نے خوشی منائی ہے، اور جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم وہیں پہ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہم اس برائی کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس برائی سے دور رہیں۔ اور میں آپ سے ایک عہد لیتا
देना चाहता हूँ, इस लायक तो नहीं हूँ। जो भी टूटी फूटी बातें मैंने आपके सामने कही है, मुसलमानों और नौजवानों और वालिदैन से, जिम्मेदारों से मेरी एक ही गुजारिश है, 25 दिसंबर आने वाला है, 25 दिसंबर आने वाला है, खुदारा अल्लाह के लिए एक कदम आप अल्लाह के लिए बढ़ाएं कि इस मौके पे अगर आपके बच्चों को स्कूल वाले बुलाएं भी तो खुदारा एक दिन अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, इस दिन अपने बच्चों को खास लिबास ना पहनाएं। जो लिबास वो पहनाते हैं वो अजीबो गरीब लिबास होता है, नाम मुझे उसका नहीं याद आ रहा है, लाल कलर का होता है, व्हाइट भी होता, सर पे टोपी जो कुप्पी की तरह टोपी रखी हुई होती है, वो लिबास पहना करके खुदारा हम अपने बच्चों को ना भेजे। और इसी तरह से जो भेजा जाता, कोई जरूरी नहीं होता कि आप भेजे ही भेजे, एक मर्तबा अल्लाह के लिए मेरे भाइयों अल्लाह के इस घर के अंदर अहद करें कि आने वाला जो 25 दिसंबर है हम अपने बच्चों को ये लिबास नहीं पहनाएंगे, ये त्योहार मनाने का हुक्म नहीं देंगे, उनको घर के अंदर कैद करके रखेंगे। तुम एक मर्तबा ये करके देखो, अल्लाह की कसम तुम एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाओगे, मेरा परवरदिगार 2 कदम बढ़ करके आएगा, तुम रब की तरफ चलते जाओगे, मेरा रब तुम्हारी तरफ दौड़ करके आएगा। मुसलमानों ये फितने का दौर है, ये तुम्हारे ईमान के ये फितने का दौर है, यहाँ पे ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। चार जानिब फितने नजर आ रहे हैं, कहीं ईमान का सौदा हो रहा है, कहीं कुफार के ताल्लुक से, कहीं त्योहारों के ताल्लुक से। आज सारे के सारे लोग इसी दर पे हैं कि मुसलमानों के दिलों से ईमान को कैसे निकाला जाए। ये मौका है मेरे भाइयों, ये वक्त है, अपने आप को सुधारे, अपने आप को गैर शरई त्योहारों से दूर रखे। आप अहद करें अल्लाह के इस घर के अंदर कि हम 25 दिसंबर के त्योहार में न खुद शामिल होंगे, न अपने बच्चों को शामिल करेंगे, न कोई मखसूस पकवान पकवाएंगे, इससे हम तमाम के तमाम दूर रहेंगे। एक मर्तबा तुम करके देखो, रब तबारक व तआला उसके बदले तुमको कितना बड़ा इनाम देगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों करेंगे आप लोग ऐसा इंशाअल्लाह? करेंगे अल्लाह के इस घर में अहद ले रहे हैं। ये कोई मामूली जगह मेरे भाइयों नहीं है, ये रब का घर है। अगर आपने यहाँ वादा किया है तो आप अज़्म मुसम्मम कर ले कि अब इसके बाद जो है हम किसी क्रिसमस और 25 दिसंबर की त्योहार में उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे। अहद करे, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तुम अल्लाह के लिए बुराई छोड़ोगे ना, अल्लाह उसके बदले इतनी बड़ी नेमत दे देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो तौहीद पर हो, हमारे दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाको साफ हो। वाकुलु कौली व अस्तगफिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।